A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. My dear brothers, sisters, my beloved children, and very respected elders. This is Najm Shiraz live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sister Maryam Bukhari had this question on ibadat. I would request sister to kindly elaborate a bit that what exactly would you want me to discuss about ibadah, because ibadah is a very, very big subject, and it is also very, very commonly misunderstood. इबादत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अमूमन आम तौर पे इसको सही समझा भी नहीं जाता, इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में इबादत का असर भी नज़र नहीं आता। एट टाइम्स हम सब कुछ कर भी रहे होते हैं, इबादत कर भी रहे होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के हालात नहीं बदल रहे होते, मुल्क के हालात नहीं बदल रहे होते। सो वी हैव टू रियली टेक इट सीरियस, और हमें अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह से बेग करना है। वी हैव टू बेग अल्लाह से भीख मांगनी है कि हमें बताए कि इबादत क्या है, कैसे हम अपनी इबादत को प्योरीफाई करें, कैसे हाउ डू वी क्लेंस द वायरसेस हमारी इबादत में जो हम समझ नहीं पा रहे हैं इबादत को। व्हाई आवर लाइफ इज नॉट इम्प्रूविंग। मिस्टर मरियम इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज इबादत? वी कॉल रिचुअल्स इबादत। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। We call rituals ibadat, something we should be making time for, like a task. So could you elaborate a little more so that I know where you're coming from? I want to know where you're coming from. What is your understanding? And what do you see in your society in New Zealand? Because we're more or less, I have been to all continents. I've been to New Zealand, I've been to Australia, I've been to many different Western and Eastern countries where there are a lot of Muslims. And I more or less हम सब एक जैसी ही इबादत करते हैं. So what is इबादत in Quran? Now I understand. We hear इबादत करो, इबादत के लिए टाइम निकालो, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not pray and make duas all the time on musalla. So what is ibadat came up in discussion with someone. Okay. देखिए, very simple answer, even though it is a very, very difficult subject. Very, very difficult subject. Why? Because a lot of people, many million people are already doing ibadah as they saw their parents doing that ibadah. ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अगर मैं दो लाइनों में आपको जवाब देना चाहूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि how is it possible to talk about ibadah, such a huge subject, in just 2 lines. So the simple answer is that if you want to see the actual standard of ibadah, then look at the ibadat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Look at the ibadat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the standard of ibadat and the results of ibadat. दोबारा बात करता हूं मैं, अगर किसी को इबादत को समझना है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को देखे कि उन्होंने इबादत कैसे करके दिखाई थी। आप अल्लाह का जो हुक्म था उसको कैसे इबादत करके दिखाया और उसके रिजल्ट्स क्या निकले थे। तो देखिए, मैंने ऐसी छोटे छोटे से 1-2 पॉइंट्स अभी लिखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादत थी उसके रिजल्ट्स क्या थे। पहले मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ, उनकी इबादत के रिजल्ट क्या थे। कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु, खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु, और इस तरह के बड़े बड़े जलीलुल कदर असहाबा कराम प्रोड्यूस कर दिए। आपने और मैंने अपनी इबादत से क्या प्रोड्यूस किया? क्या हमने अपने बच्चों को असहाबा कराम की सुन्नत पे तरबियत दी? क्या हमने ऐसी तरबियत की कि उस तरबियत से हमारे पूरे फैमिली के अंदर लोगों की मुश्किलें हल हो गई, लोगों की ज़िंदगी में अंधेरों से निकल के रोशनी में आ गए, लोग इतना सुकून में आ गए, लोग कुरान और हदीस की तरफ आना शुरू हो गए? क्या हम सिर्फ अपनी फैमिली 4-5 लोगों के अंदर भी ये कर सके? तो हमारी इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, उन्होंने जलीलुल कदर असहाबा कराम पैदा कर दिए, बग़ैर जंग के फ़तह मक्का हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी थी कि मक्का फ़तह हो गया, मक्का मदीना वो स्टेट बन गई जिसकी क़यामत तक मिसालें दी जाएंगी, जिनको देख के पर्शिया और अफ्रीका और पूरा अरेबिया और पता नहीं कहाँ कहाँ तक मुसलमानों की जो है वो हुकूमत कायम हो गई, क्योंकि लोग इक्वल राइट्स,
سب کو پھلتا پھولتا. اگر کوئی بھی سوسائٹی آج پھل پھول رہی ہو, آپ وائی ڈو یو گو اینڈ لیو ان دا ویسٹ؟ آپ انگلینڈ میں, امریکہ میں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں, کینیڈا کیوں جانا پسند کرتے ہیں؟ بیکاز یو نو کہ یار جان مال پروٹیکٹ ہوگی, ایکول رائٹس ملیں گے, ہم سے جو ہے وہ ناانصافی نہیں ہوگی, میرٹ میں ناانصافی نہیں ہوگی, ہمیں کھانا پینا صاف ستھرا ملے گا, بہتر ہوگی, ایکول مواقع ملیں گے. یہ نہیں ہوگا کوئی لائن کو پھلانگ کے آگے نکل جائے گا آپ سے, جو ہے وہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ عدالتیں پکڑ نہیں سک رہی ہوں گی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے آپ ایسے ملک میں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں اگر موقع ملتا ہے آپ کو کہ جہاں پہ جو ہے وہ امن و سلام ہو. اسی طرح 1400 سال پہلے بھی لوگ مکہ مدینہ کو دیکھ کے ویسا بننے کی کوشش کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا قانون آ جائے تاکہ ہمارے اوپر جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں ان سے جان چھٹے, جو لوگ ہمیں پیس رہے ہیں ہماری ان سے جان چھٹے, تو وہ پھر اسلام کی طرف آتے تھے. تو کیا ہماری عبادت سے آج پاکستان کے اندر ایسا ماحول بنا؟ کیا ہماری عبادت سے پاکستان کے اندر تبدیلی آئی؟ کیا ہماری عبادت سے پاکستان جس نام پر بنا تھا, کیا ہم وہ پاکستان کے اندر اسلام لائے, ہم عدل و انصاف دے پائے, ہم ہسپتال اور ہم ایجوکیشن, ہم بیسک بنیادی سب کو دے پائے؟ we'll see you shortly but we will remain on Facebook. تو اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کوئی لینڈ لارڈ تھے, نہ تو ان کے پاس کوئی بہت پیسہ تھا, نہ وہ ان کے پاس کوئی ٹی وی چینلز تھے, نہ وہ میڈیا ٹائکون تھے. اس کے باوجود تن تنہا یتیم بھی تھے, تن تنہا صرف اور صرف اللہ کی مدد سے, اللہ کے کلام کی مدد سے, اور اصحابہ کرام جب پروڈیوس ہو گئے ان کو ساتھ لے کر انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا کہ قیامت تک اس کی مثالیں دی جائیں گی. منیمم ریسورسز میں میکسیمم رزلٹ دکھا دیا. یہ ان کی عبادت کا رزلٹ بتا رہا ہوں آپ کو, بہت تھوڑا ہے, یہ تو 23 سال کا رزلٹ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر, ان کی معافی, ان کا احسان. جس نے چچا کو قتل کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس کی بھی توبہ قبول کی, اللہ سے توبہ کروائی اس کو بھی موقع دیا. جس نے ان کا کلیجہ چبایا ان کے چچا کا, ہندہ, اس کو بھی, جو ہند جو ابو سفیان کی وائف تھی, ان کو بھی معاف کیا, ان کی بھی توبہ قبول کی, ان کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھولا. اور ایک فلاحی معاشرے کا ایک اتنا ہائی سٹینڈرڈ, ایک پولیٹیشین کو کیسا ہونا چاہیے, ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے, ایک امام کو کیسا ہونا چاہیے, ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے, باپ کو کیسا ہونا چاہیے, بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے, میاں بیوی کے رشتے کو کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں, ایک مکمل کمپلیٹ معاشرہ بنا کر دکھایا. یہ تھی میرے رسول, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا نتیجہ. اب مجھے بتائیے, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وائی ایم آئی گیونگ یو دی ایگزامپل آف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وہ تو اللہ کے نبی تھے, تو ان کی عبادت سے ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت سے مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ان کی عبادت کو معیار بنا کر کس کے لیے نمونہ رکھا گیا ہے؟ اللہ نے مجید میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم, بے شک تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے ہے نجم صاحب, اٹ از فار یو, فی رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ, ایک بہترین ایگزامپل آف ایک کیریکٹر جو ہے, ایک بہترین کیریکٹر, ایک بہترین ایگزامپل, حسن و اخلاق کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. تو کیا ان کی عبادت سے مجھے نہیں سیکھنا کہ کیا میری عبادت بھی ایسی ہے یا نہیں؟ چلو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, سراج منیر ہیں, پوری کائنات کے لیے ہیں. کیا میں صرف اپنے ہی آربٹ میں یا اپنے گھر میں ہی, کیا اگر وہ سراج منیر ہیں تو کیا میں ایک نائٹ بلب نہیں بن سکتا؟ کیا میں نے اتنی روشنی اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں, اپنی ذات کی حد تک پھیلا؟ انہوں نے تو پوری دنیا کائنات کے اندر روشنی پھیلائی. تو کیا آپ نے اور میں نے اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے کلام سے روشنی پیدا کی؟ کیا ہم نے اللہ کے کلام کو عملی طور پہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا؟ کیونکہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ ہی واز اے واکنگ قرآن, وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. یہ عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو قرآن زندہ ہو گیا, معاشرہ زندہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گئے لوگ.
یعنی جن کے ایمان جو اپنی خواہشات اور اپنے معبودوں کے ساتھ زندہ تھے، ان کو زندگی مل گئی، ان کو راستہ مل گیا، ان کی توبہ مغفرت قبول ہو گئی. ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کے حالات نہیں بدل رہے. ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات نہیں بدل رہے. ہمارے گھروں سے موننگ، شکایتیں، غیبتیں، گمان، وہم و گمان، تجسس، دوسروں کے معاملات میں بیک چیٹ، یہی نہیں آ رہا.